बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि पंजाब के गवर्नर को फेडरल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है, यानी उमर चीमा साहब को, और उस हवाले से एक समरी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर साहब को भेजी थी उनके रिमूवल की, और नई अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि पंजाब में नए गवर्नर जो है, जैसे बलीग रहमान साहब का नाम आ रहा है कि उनको तैनात करने की सिफारिश की गई है। लेकिन कल दोबारा से हमने देखा कि सदर मुमलिकत ने उस समरी को या उस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस की बुनियाद के ऊपर जो उमर चीमा साहब हैं उनको पंजाब की गवर्नरशिप से हटाया जाए। लेकिन फिर रात को हमने देखा कि मिड नाइट के बाद जो है एक नोटिफिकेशन कैबिनेट जो डिवीज़न है उसकी जानिब से दिया गया, जिसमें उनको रिमूव कर दिया गया, और स्पीकर को ये कहा गया है कि वो चार्ज जो है वो गवर्नर का लेंगे। आज की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी तक सूरत हाल वैसी है। परवेज़ इलाही साहब और जो उमर चीमा साहब हैं उन्होंने आपस में मुलाकात भी की है, बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है जी कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम काम करते रहेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी आज एक मैसेज जो है, पैगाम और एक रद्द-ए-अमल जो है उसको देखा हमने। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप अस खुद नोटिस लें, और जिस किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर पैदा की जा रही है, आइनी बहरान है, वहाँ पे आइन और कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, उसमें आप कोई मुदाखलत करें। सो एक्चुअली है क्या, आइन क्या कहता है, आइन की जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, और जो कुछ किया जा रहा है चाहे मौजूदा गवर्नमेंट्स की जानिब से या प्रेसिडेंट साहब जो बैठे हुए हैं या गवर्नर साहब जो थे वहाँ पे, या अभी जो अपोजिशन है जिसको हम कह सकते हैं यानी पीटीआई, वो जो कुछ कह रही है या कर रही है उसकी हैसियत क्या है आइन और कानून की नज़र में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। इरफान साहब, काइंडली पहले ये तो बता दें कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? वो बिल्कुल कानूनी तौर पे दुरुस्त है, सही है। उसकी वजह यह है कि अगर सदर पाकिस्तान तवातर के साथ गैर आईनी चीजें करते जाएं और वो किसी जगह पे खड़े ही ना और रुके ही ना, और तो क्या काबीना जो है वो खामोश तमाशाई बन के उनको आइन की जो वायलेशन है वो करने देगी? अब देखें, इख्तियारात जो हैं सदर के और वजीर आजम के, वो दो तरह के हैं। एक वो इख्तियारात हैं जो आर्टिकल 48(1) यानी 48(1) से कंट्रोल होते हैं, जहां पे कि लिख दिया गया है कि सदर जो है वजीर आजम के मशवरे के पाबंद हैं। लेकिन साथ ही 48(2) है जहां पे कि एक सवाबदीदी इख्तियार है सदर पाकिस्तान का जी। तो वहां पर एडवाइस जरूरी नहीं है। ये जो इख्तियार है गवर्नर की अपॉइंटमेंट का, ये सदर का सवाबदीदी इख्तियार हरगिज नहीं है। और आर्टिकल 101 जो है उसमें ये भी नहीं कर सकते आपके 48(1) में अगर एडवाइस कही है तो उसको तो गवर्नर सदर कह सकते हैं ना कि आप रिकंसिडर करें। लेकिन गवर्नर की अपॉइंटमेंट से मुतालिक अगर वजीर आजम का मशवरा आता है तो 101 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर जो है वो कह सकते हैं कि वो गवर्नर के नाम को रिकंसिडर करें, कतन ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज को देखते हुए अगर सदर पाकिस्तान बार बार मुतवातर गैर आईनी इकदाम करते ही चले जाएं तो क्या पार्लियामेंट पे या वजीर आजम पे लाजिम नहीं है कि वो आइन की मंशा के मुताबिक हर चीज को करवाएं? तो अगर गवर्नर की अपॉइंटमेंट पे उन्होंने रोड़े अटकाए हैं तो काबीना जो है इन हालात में उन्होंने जो किया है वो ऐन आइन के मुताबिक किया है, क्योंकि सदर को कोई इख्तियार नहीं है कि वजीर आजम के मशवरे को वो रद्द कर दें जो कि उन्होंने किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डिप्टी स्पीकर साहब ने नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है उसको रद्द कर दिया था, ये कह के कि जी ये तो कोई साजिश हुई है या कोई इस तरह की बात उन्होंने की थी। जी हाँ, उन्होंने तो दूसरा कोई आर्टिकल जो था उसका हवाला दे के उन्होंने कहा पहले साहब वो बिल्कुल वहीद साहब तो वो भी रद्द नहीं कर सकते थे। और उसके बाद फिर गवर्नर ने और फिर वो जो सूबे के एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी मतलब अजीबो गरीब आइन को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की। तो आइन जहां क्लियर हो वहां पे तो तशरीह का कोई आंसर होता ही नहीं है उसमें।
تو اس تشریح میں کا تو کوئی اس میں معاملہ ہی جی نہیں ہوتا. اس میں عرفان صاحب یعنی جو آپ نے اگر آپ اجازت دے تو میں تھوڑا سا اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں جو 48(1) ہے. In the exercise of his functions, the President shall act and on in accordance with the advice of the Cabinet or the Prime Minister, provided that after 15 days, the President may require the Cabinet Exactly. or as the case may be, the Prime Minister to recommend such advice either generally or otherwise, and the President shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such recommendation. This is what you are saying کہ 25 دن گزر گئے اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں پھر سے اس کی وضاحت کر دوں. جی میں نے یہ بالکل کہا ہے کہ آرٹیکل 48(1) میں جی وہ انتظامی وہ بھی اگر اب اجازت دیں تو عوام کے لیے ہم پڑھ لیں کہ صرف ایک سیکنڈ. جی سر جی سر میں حضور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ آرٹیکل 101 کو بھی سامنے رکھ لیں تو وہاں بھی لفظ ایڈوائس کا ہے. صحیح. تو یہ جو معاملات ہیں 48(1) میں یہ 101 سے ہٹ کے معاملات ہیں. ٹھیک. وہاں پہ تو ریکنسیڈریشن بھی نہیں ہو سکتی 101 میں, یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں, there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. اب اگر آپ آرٹیکل 100 دیکھیں, ذرا 100 بھی دیکھیے, وہاں پہ ایڈوائس کا لفظ ہی نہیں ہے. بالکل. تو اب اس میں مطلب آرٹیکل 100 میں ایڈوائس کا لفظ نہیں ہے, 101 میں ہے. تو آرٹیکل 100 میں جب ایڈوائس وزیر اعظم یعنی وہ ایڈوائس کا لفظ ہی نہیں ہے تو صدر نے تو وہ بھی مان لیا ان کا. تو جہاں پہ ایڈوائس کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ اگر وہ ایڈوائس مان رہے ہیں تو جہاں ایڈوائس کا لفظ ہے وہاں وہ کیسے اس کو رد کر سکتی ہیں؟ یعنی اس سے صدر صاحب جو ہیں ان کی یعنی یا تو سمجھ ان کی محدود ہے اور یا پھر کوئی اور وجہ ہے جو وہ اس طرح کر رہے ہیں. عرفان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے از خود نوٹس لیں. تو یہ کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر ایڈوائس دے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ آپ نوٹس لیں, ٹھیک, اور سپریم کورٹ نوٹس لے لیتی ہے, ٹھیک, اور حکومت وقت کیبنٹ اس کو مان جاتی ہے کہ چلو یہ سپریم کورٹ کو معاملہ کرنے دو, تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ اگر خود ہی سبمٹ کر دیں ایک جورسڈکشن کو تو وہ تو پابند ہو جاتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی حیثیت ایک آربیٹر کی سی ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن اگر آپ اسٹرکٹ کانسٹیٹیوشنلٹی کو دیکھیں تو سپریم کورٹ کو ان معاملات میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اگر حکومت اور کیبنٹ کہہ دے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ, ہم کسی کی نہیں مانیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے ہم ماتحت نہیں ہیں, ہمیں آئین کو خود پڑھنا آتا ہے اور سپریم کورٹ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں, تو اس صورت میں سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ جو اب اس وقت پنجاب جو ہے اگر ہم دیکھیں, پہلے سینٹر کے اندر معاملات خراب تھے, پنجاب میں ڈو یو سی اینی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کرائسس ایٹ دا مومنٹ کہ وہاں پہ کیبنٹ نہیں ہے, جن حالات کے اندر چیف منسٹر کی وہاں پہ انتخاب ہوا وہ بھی ایک عجیب قسم کی صورتحال تھی. تو ہم مطلب ویئر دا کنٹری از لیڈنگ, ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ جو ہے وہ ایک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے گزر رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر گورنر اوتھ نہیں دیتے وزیر اعلیٰ کو, ٹھیک, اور اگر صدر اوتھ نہیں دیتے وزیر اعظم کو, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اوتھ ہوگا نہیں. اوتھ تو پھر بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ گورنر کسی دوسری پارٹی کا جو کہ آؤٹ ووٹ ہو چکی ہے یا صدر جو ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں. تو چونکہ اوتھ ہوگا, اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چیف منسٹر کے کیس میں اسپیکر کے سامنے اوتھ ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نہ بھی ہوتے تو وہ پورے جو اسمبلی کی جو میجورٹی ہے اس کے سامنے بھی ہو سکتا تھا, عوام کے سامنے بھی ہو سکتا تھا اس صورت میں, کیونکہ آئین کو تو بہرحال فالو کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر یا گورنر کی وجہ سے اقلیتی اسمبلی میں جو لوگ ہیں ان کی حکومت مسلط کر دی جائے اکثریت پر, یہ نہیں ہو سکتا. اب عرفان صاحب اس صورتحال میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے تقریباً 6 ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ باہر نکلی ہے پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک طرف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کچھ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ چونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, تو یہ جو عدالت کے حوالے سے جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ عدالت رات کے 12 بجے کھل گئی, پھر وہ
लाहौर में भी मतलब पंजाब के अंदर भी अदालत को इंटरवीन करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, और मरकज़ के अंदर भी अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। सो अदालत के हवाले से भी उनका जो नैरेटिव है, सोशल मीडिया हो, उनके जलसे हों, वहाँ पे भी वो एक ऐसे लगता है कि जैसे अदालत के खिलाफ भी वो एक केस कोई बनाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर उनको समझते हैं कि अदालत को नहीं खुलना चाहिए था और अदालत जो है वो किसी फरीक से मिली हुई है और मिली भगत से उन्होंने अदालत खोली है, तो फिर ये जो शवाहिद हैं, फैक्ट्स हैं, ये खुल के बयान करें ना फिर कि क्यों अदालत खुली थी, किन लोगों की इमा पे खुली थी, अदालत को प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं। फिर सामने वो फैक्ट्स लाएं अगर इनके पास फैक्ट्स हैं, और अगर वो फैक्ट्स इनके पास नहीं है और इनको सिर्फ एक किस्म की इनकी सस्पिशन है और अनफाउंडेड सस्पिशन है, तो फिर इनको चाहिए खामोश रहें। अगर इनमें ये सकत नहीं है कि वो फैक्ट सामने ला सकते हैं, तो फिर बेहतर है कि खामोश रहें। तो मतलब जब के अब जैसे ये हमने देखा कि ईद की छुट्टियों के दौरान हाई कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन जो है वो अदालत को लगाया और एक रिलीफ वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को मिली। सो एक तरफ जब उनको रिलीफ मिलती है, ये हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप का एक अलमिया है कि जब आपके हक में फैसला आ जाए तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप कहते हैं अदलिया बड़ी आज़ाद है और कानून जो है वो मुल्क के अंदर राइज है। जब फैसला खिलाफ आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जी अदलिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कानून और इंसाफ जो है वो सिर्फ ताकतवर के लिए है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इनका एक प्रिंसिपल स्टांस था कि अदालत किसी ऐसे वक्त नहीं खुल सकती जिस दिन उसकी छुट्टी हो या जो कि उसके वर्किंग आवर्स ना हो, तो इनको चाहिए था कि उस वक्त कहते कि ठीक है, हमें अरेस्ट करना है तो कर लें, हम जेल जाने को तैयार हैं, ठीक, हम अदालत के पास नहीं जाएंगे। उस वक्त अगर इन्होंने फायदा उठा लिया इस चीज का, तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि अदालत संडे को या वो जो भी सैटरडे वो जो भी संडे को खुली, तो ये किस मुंह से कहते हैं कि अदालत क्यों खुली। आप ठीक कह रहे हैं कि इनके लिए जब खुले तो ठीक है, और अगर किसी और वजह से खुले तो वो गलत है। तो यहाँ पे तो इनका केस वैसे ही खत्म हो जाता है अदालत को खुलने के बारे में, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस चीज को प्रेस भी करेंगे। अब ये मुझे तो लग रहा है ये खामोश होते जा रहे हैं, जलसे में थोड़ी सी बात करते हैं हल्की हल्की और फिर वहां से दौड़ जाते हैं, फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं करते। तो छोटे से दो सवालात है। एक तो ये कि स्पीकर अगर नहीं लेते चार्ज पंजाब के गवर्नरशिप का, तो उस सूरत हाल में बगैर गवर्नर के फिर सुबह चलेगा। और दूसरा ये कि जो एक नया नाम उन्होंने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है प्रेसिडेंट साहब को, बलीगुर रहमान साहब का, अगर वो सूरत हाल भी यही रहती है कि वो उसको अप्रूव नहीं करते, अपॉइंटमेंट उनकी नहीं करते, तो फिर उसकी क्या ऑटोमेटिकली फिर उसका नोटिफिकेशन कर देगी फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक, कि अगर काबीना ने गवर्नर को रिमूव कर दिया तो बिल्कुल इसी तरीके से काबीना जो है गवर्नर को नोटिफाई भी कर दे। इसी तरीके से काबीना जो है वो पंजाब की भी कायम कर दी जाए, या फिर अगर नए गवर्नर को नोटिफाई करते हैं तो नए गवर्नर तो फौरन पंजाब काबीना से ओथ ले लें, तो खत्म हो जाएगी बात। उसके बाद ये क्या कर सकेंगे? सो अब प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल होगी, दैट वुड नॉट बी अ बाइंडिंग फॉर द न्यू गवर्नर। नॉट एट ऑल, बिकॉज प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे ही नहीं रहा, जो कि उसके इख्तियार में ही नहीं है, प्रेसिडेंट का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अप्रूवल से इनकार करे, और अगर वो इनकार करता चला जा रहा है, रोड़े अटका रहा है, तो उसके अप्रूवल का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके डिसअप्रूवल को डिसअप्रूव करना चाहिए कैबिनेट को, और सदर के वहां सारे जितने पर्क्स हैं वो विड्रॉ कर लेने चाहिए फौरन। तनख्वाह भी उसकी बंद कर देनी चाहिए कि भाई अब कर लो, तुम क्या करते हो, तुम अगर आइन वायलेट करोगे तो फिर हम तुम्हें वो जो तुम्हारे पर्क्स हैं वो तुम्हें इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप आइन के मुताबिक आप काम करेंगे। सदर साहब, अगर आप आइन से इनहराफ करेंगे तो फिर ना तो आप तनख्वाह के हकदार होंगे, ना आप वो तमाम सदर के जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं उनके हकदार होंगे, फिर आप किसी चीज के हकदार नहीं होंगे, फिर आप बन जाए सदर फिर इस तरह से। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपने दी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب احمد اویس صاحب سینئر لائر ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو گورنر کا معاملہ ہے جس میں نوٹیفیکیشن وداؤٹ دا اپروول اور اپوائنٹمنٹ آف دا پریزیڈنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ آپ آرٹیکل 101 جو ہے آئین کا اگر پڑھیں تو اتنی واضح الفاظ میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ آف دی گورنر کا ذکر کیا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے آرڈر سے ہوگی, جو کہ وہ انڈر دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر آف پاکستان کرے گا. یہ اس کا پہلی جو شک ہے نا جی وہ یہ ہے. اور آخری تیسری شک میں وہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ گورنر کا ریموول جو ہے, گورنر ول ریمین ان آفس ٹل دی پلیئر آف پریزیڈنٹ. جی وہاں پہ وہ پابندی انہوں نے جو ہے وہ اگر اجازت دیں تو یہ والی شک میں اگر اجازت دیں تو پڑھ بھی لیتا ہوں. دا گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ اینڈ شیل بی entitled to such salary allowances and privileges as the president may determine. بالکل. لیکن پہلے والی میں ہے کہ there shall be a governor for the province who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. تو یہ دونوں دیکھیے نا جی انہوں نے ایک ہی جو ہے آرٹیکل کے اندر یہ واضح کر دیا کہ کہاں پریزیڈنٹ کی ایڈوائس میں ہوگا اور کہاں وداؤٹ ایڈوائس. تو اس لیے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, یہ اس کی ڈسکریشن میں آ جاتا ہے پریزیڈنٹ کی. اور وہ اس لیے یہ تمام ایکٹیویٹی جو آج کی گئی ہے یہ ان کال فار ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, اور کانسٹیٹیوشن یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے کی بیس کے اوپر یا اپنی جو پلاننگ ہے اس کے آگے ہمارے نزدیک پاکستان کے آئین کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں یہ کہ بڑی ڈینجرس رجحان ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو بھی کوئی مطلب انہوں نے نوٹیفیکیشن کوئی کیا ہے پنجاب کا؟ مجھے بھی انہوں نے کہا ہے, ایک سمری بنا کے بھیجی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ جی مجھے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کے آفس سے مجھے ہٹا دیا جائے. وہ بھی جو ہے ابھی غیر مناسب ہے اس لحاظ سے کہ میرا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے نا آرٹیکل 140 کے انڈر ہے یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. ٹھیک. تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنر آف پنجاب جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اور آئی ول ریمین ان آفس ٹل دی پلیئر آف دی گورنر. ٹھیک ہے, یعنی یہ اسی طرح کی صورتحال ہے جیسے پریزیڈنٹ اور گورنر والی صورتحال. ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. اس لیے وہ پرائم چیف منسٹر جو ہے ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی اپوائنٹمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی اٹارنی جنرل آف پنجاب میں ابھی آئی کنٹینیو, میں جب تک کہ گورنر کوئی آتے ہیں تو پھر میں نے کیونکہ آئی ہیو ٹو, میں نے تو اس آفس میں رہنا نہیں ہے, میں تو اس حکومت کے اندر تو کام نہیں کرنا. آئی ایم سو کمیٹڈ. لیکن جو کانسٹیٹیوشن طریقہ ہے اس طرح جاؤں گا, ایسے دھونس دھاندلی سے نہیں جاؤں گا. اب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا احمد اویس صاحب کہ یہ جو گورنر والا جو ایشو ہے یا ایون فار دیٹ میٹر یور اون ایشو, اب اس کو کیا عدالت میں لے کر جائے گی, مطلب آپ لوگ لے کر جائیں گے اس کو؟ دیکھیے باتیں جو ہیں, بعض باتیں جو ہیں اب ہم یہ این آر سی کی وہ ایک سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور بڑی خطرناک ہے. کانسٹیٹیوشن کا ون آفٹر دی ادر وائلیشن ہو رہی ہے اور عدالتیں بھی وہ ادراک نہیں رکھ رہی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کو پکڑ کے رکھنا اور اس کی ہر شک کو بغیر کسی تعامل کے اس کو پورا کرنا. صحیح ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے آئین کا ایک نقطہ بدلنا ہو آپ کو یا ایک کوما بدلنا ہو تو آپ کو 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں چاہیے. ٹھیک. اس کے بغیر نہیں کر سکتے بجائے. اور آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سنگل بینچ نے, ایک سنگل جج آف ہائی کورٹ نے پاکستان کے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا. اس نے کہا کہ جی یہ چیف جو اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو بلا کے ووٹ لے دو.
آئین ایک طریقہ کار بتا رہا ہے کہ آرٹیکل 104 کے تحت اوتھ ہوگا، طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے اندر، ڈیڈ لاک کا بھی ساری آلٹرنیٹو دیے ہوئے ہیں، تو ان سب کو بائی پاس کر کے وہ شاید اسی میں دندناتے پھر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے میں کتنی طاقت ہے۔ اگر آئین کو اس طرح ایک آپ اسٹروک آف پین سے آپ بدلنے لگیں تو پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ اچھا، یہ مطلب آپ کی جو جماعت ہے اور آپ جیسے فرما رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور اتحادی جماعت اور ان کے جو وکلاء ہیں، وہ دونوں یہ کلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی صدر صاحب نے آئین جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ جب ایک ایڈوائس دے دی گئی، بتائیں نا پھر کہاں سے کی ہے آئین کی وائلیشن، کہاں سے کی ہے انہوں نے؟ کسی جگہ سے کی ہے۔ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ڈیولپ ہوئی پنجاب میں، لڑائی جھگڑا ہوا، مار کٹائی ہوئی، تمام ایک طرف کے جو گروپ کے جو تھے، وہ جو اسپیکر صاحب لڑ رہے تھے الیکشن، ان کے گروپ کے تمام تیاری جو کینڈیڈیٹ تھے سائڈ کے، جو ایم پی ایس تھے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، پولیس کو اندر گھسیڑا گیا، اور اس کے بعد پورا ہال خالی کرا دیا گیا۔ پھر اوپر گیلری کے اندر جہاں پہ وزٹرز بیٹھتے ہیں، وہاں پہ الیکشن جو ہے کہتے ہیں جی وہاں پہ کرایا گیا، صرف حکومت کے جو یہ ان کے گروپ کے جو لوگ تھے ان کو بلا کے، وہ کتنے تھے، کیسے تھے، کیا ہوا، اور اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ الیکشن ہو گیا۔ کیا اس طرح بھی کبھی الیکشن ہوئے؟ ایک ممبر جو ہے، لیڈی ممبر جو ہے وہ وہاں کی، وہ ابھی شی اسٹل اسٹرگلنگ فار ہر لائف، وہ ہاسپٹلائز ہے، کوما میں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو 25 دن کا جو ایک وہ دیا جاتا ہے کہ 15 دن ایک ہیں اور پھر اس کے بعد 10 دن دوبارہ اگر فیصلہ نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کی جانب سے، یہ پہلا جو یعنی آرٹیکل 48 جو ہے پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، تو یہی کام کیا رات کو جب انہوں نے مطلب نوٹیفیکیشن جب ظاہر ہے کہ آفٹر مڈ نائٹ ہوا، تو یہ اس زمرے میں پھر آئے گا؟ دیکھیں نا، ہاں جی اسی میں آئے گا نا۔ دیکھیں یہ تو آئین میں دیا ہوا نا، اس میں کوئی جو ہے نہ تبدیلی اس میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، انلیس کہ آپ امینڈمنٹ کے لیے ایک سیشن بلائیں اور اس میں 2/3 میجورٹی کی۔ نہیں تو گورنمنٹ تو پھر حق بجانب ہوئی کہ ہم نے اسی یعنی سیکشن آف دا آرٹیکل جو ہے آئین کی اس کو پروووک کیا اور اس کے مطابق پھر ریموول کر دی ہے ان کی گورنر پنجاب کی۔ نہیں، وہ سوال یہ ہے کہ میں اس میں، وہ تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اس دنوں کے حساب سے جی، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ تو اس کی ایڈوائس پہ ہوگی، ریموول جو ہے وہ ٹل دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے، جو اب اس صورتحال میں چلے آپ کا جو موقف ہے وہ ایک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ ایک موقف دے رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ نے کہیں پہ جا کے اس کا کوئی فیصلہ کروانا ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں ان کے پاس ہی جانا ہے، تو کیا کوئی آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ کنسلٹیشن؟ ابھی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ابھی کیونکہ آج ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو اب یہ میرا خیال ہے وہ میں بھی تو وہ جائیں گے، چیلنج کریں یا کچھ ہو۔ عمر چیمہ صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے اس حوالے سے، کوئی ایڈوائز لی ہے آپ سے؟ چیمہ صاحب کی میرے سے بات تو ابھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت کیونکہ میرا بھی آج میری پریس کانفرنس تھی، اچھا، اور میں بھی اس وقت مصروف تھا، انہوں نے وہ دیکھی ہوگی۔ اچھا، لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا کرٹیکل ٹائم ہے اور اتنا ڈینجرس ہے اس لحاظ سے کہ ایسے حالات میں جہاں ایک گروپ جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ آئین کو بالائے طاق رکھتا ہو، اور پاکستان کے عوام جو آرٹیکل 5 کے تحت، دیکھیے بھائی آپ میری ذہن میں یہ بات رکھیے کہ آرٹیکل 5 کیا ہے۔ آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ سوشل کانٹریکٹ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں ایک طرف پیپل آف پاکستان ہے، دوسری طرف اسٹیٹ آف پاکستان ہے۔ تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لوئلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن از انوالبل obligation of every citizen of پاکستان۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کی اوبیڈینس انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ اوبیڈینس جو ہے سب سے زیادہ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ جو کسٹوڈین ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔
اب کسٹوڈین جو ہے وہ اگر اپنا یہاں پہ رول کرے اور عوام میں اپنا اعتماد بحال کرے، جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے، تو آپ دیکھیے گا پھر حالات سدھرنے کی طرف آ سکتے ہیں. ایکچولی یہ لیکن اگر اس میں تجاہل سے کام لیا گیا اور معاملہ پینڈنگ کر دیے گئے اور اس میں بعض موقعوں پہ آنکھیں کھولی جائیں اور بعض آنکھوں پہ آنکھیں بند کر دی جائیں تو وہ حالات کو ایک بڑے خطرناک نتائج کی طرف لے جائیں گے. اگر اٹھ گیا اعتماد لوگوں کا بالکل تو پھر بڑی سخت صورتحال، پھر ٹوٹل انارکی کی طرف ہم آ جائیں گے اور وہ سنبھالے نہیں. بالکل احمد اویس صاحب، ایکچولی چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی زیادہ ہے، اقتدار کا معاملہ زیادہ ہے. اگر ہم مرکز کو ہی دیکھ لیں تو مرکز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جب ایک نو کانفیڈنس کا پروسیس شروع ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو اس پروسیس کو ایک روٹین کے اندر آگے لے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس ساری چیز کو ایک لیٹر کے ساتھ یا کوئی انٹرونشن جو وٹ ایور یو کال اٹ اس کے ساتھ منسلک کر دیا، جس سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ خراب ہونا پھر شروع ہو گئے. اور جس جلدی سے ڈپٹی اسپیکر نے یہ سارا کچھ کیا، حالانکہ وہ رائٹنگ کے اندر، تو یہ معاملہ ڈو یو تھنک کہ وہاں سے خراب ہوا؟ مطلب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے بھی کچھ ایسے ڈیسیژن لیے جس کی وجہ سے آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے اس میں میرے خیال میں جتنی زیادہ وزڈم کی ضرورت تھی اور جتنی احتیاط کی ضرورت تھی وہ برتی نہیں گئی. لیکن اس کے بعد جب معاملات عدالت میں آ گئے تو عدالت کے اندر جو ہے نا اتنا ہی کافی نہیں ہوتا ایک جج کے لیے یا ایک گروپ آف ججز کے لیے یا ایک بڑے بینچ کے لیے کہ وہ کہیں کہ جی بس یہ جو ہے ہم نے تو یہ 2+2=4 کر کے اور اپنے معاملات پورے کر کے دکھا دینے ہیں. یہ تمام نظام آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ کرافٹ کا جو ہے یہ نظام اسٹیٹ کیسے قائم رہتی ہے. اسٹیٹ تو قائم رہتی ہے، یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہے یہ سلسلہ ہر اس میں سب سے پیوٹ پوزیشن جو ہے، سب سے پیوٹل پوزیشن جو ہے وہ ہے جوڈیشری کی، جو کہ اپنا خیال بھی رکھتی ہے، ڈسپنسیشن آف جسٹس کا خیال بھی رکھتی ہے، اور باقی دو اسٹیٹ پلر جو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے. جوڈیشل ریویو کی اتھارٹی بھی ہے اس کے پاس. یہاں پہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے فیصلہ دے دیا اور وہاں پہ انارکی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ایک چونکہ آپ اس معاملے کے اندر بڑے قریب سے انوالو تھے کہ یہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ تھا جس کو عمران خان صاحب نے ان سے مانگا، انہوں نے جس کو بھی لکھا، بہرحال پہلے جو گورنر تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کافی ٹائم گزرنے کے بعد پرویز الہی صاحب واز ڈیسائیڈڈ ٹو بی دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار پی ٹی آئی اینڈ الائڈ پارٹیز. تو یہ 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد یہ پھر کیسے خیال آیا کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ سے ریز کیا جائے کہ بزدار صاحب از اسٹل دا چیف منسٹر آفٹر ان کی جو حمزہ شہباز کی جو ہو گئی تھی، ووٹنگ ہو گئی تھی؟ ہاں، بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے ایک ہے کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹ، اور وہ یاد ان کو دیر میں نہیں آیا. یہ یاد تو بہت پہلے نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ ان کو یہ اس کا انہوں نے تو کر دیا نا. چلے ان کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، ان کی اقتدار کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف کی بات آپ لوگوں کی جو مطلب ایک انٹینشن تھی آپ غلط ہے. دیکھیے میں نے اس کو فیور نہیں کیا تھا. میں آپ بڑی وہ تو سوری ٹو سے کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے چونکہ آپ چیف ان کے لیگل ایڈوائزر تھے ان کی گورنمنٹ کے، اسٹل یو آر دا اٹارنی جنرل، تو وہ آپ نے ان کو ایسا مشورہ دیا کہ آپ عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر لیں جا کے؟ نہیں، میں نے بالکل نہیں. میں نے تو اس کی کانسٹیٹیوشن پوزیشن بتائی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایڈوائس بالکل نہیں کیا تھا کہ آپ اس کو چیف منسٹر بن کے بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹیجز گزر گئی تھی. ٹھیک، ایک ہوتی ہے نا کہ آپ نے جس وقت یہ ہوا تو آپ کہہ لیتے جی یہ تو استعفیٰ غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو، اور بات تھی. لیکن اس کے بعد آپ 3 تاریخ کے الیکشن ڈے میں اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد بھی آپ جا کے 16 تاریخ کو پھر الیکشن کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک، اپنا ووٹ دینے کے لیے. تو پھر وہ ایکویسنس جو ہے جو آپ نے اسٹاپل جو آپ پہ اپلائی کر دے گا، وہ اس لیے اس کے پیش نظر میرا یہی نقطہ نظر تھا کہ آپ یہ چھوڑ دیں.
much water is flown under the bridge. اس کو اب ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فائنلی ایک کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ عمر چیمہ از مطلب قانونی اعتبار سے اور جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا گیا, آج ان کی حیثیت ہم کیا کہیں گے؟ از ہی اے گورنر اور ہی از ناٹ؟ لیگلی تو وہ گورنر ہے, لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ہی از اسٹل اے گورنر. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو انہوں نے لکھ کے بھیجا اس کو ایسے اٹھا کے پھینک دینا نہیں چاہیے. یہ دیکھیے اسٹیٹ کا اسٹرکچر جو ہے نا, یہ پریزیڈنٹ کی جو ایک بڑی ڈفرنٹ حیثیت ہوتی ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ. بٹ جب ان کو یہ سمجھا جائے کہ ہی از ورکنگ فار دا پارٹی تو پھر آپ ظاہر ہے دوسری طرف کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر تو معاملات خراب ہوں گے نا. مطلب they believe that he is working on the instruction of عمران خان. ان کا تو ایک صدر کا جو حیثیت ہے وہ ظاہر ہے پورے ریاست کے لیے ہے, وہ ایک پورے ریاست کے صدر ہیں. he is not a president of a particular party. بھی کیا ہے جی, انہوں نے وہ جو دیکھیں جو وہ ساری رپورٹ جب گورنر نے جو واقعہ ہوا تھا 16 تاریخ کو وہاں پہ ہنگامہ مار کٹائی کا اور ایک انلیگل طریقے سے الیکٹ کروانے کا, وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو گورنر نے بھیجی along with the footage. اس کے اوپر انہوں نے ان کو لکھا تھا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور یہ پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اس کو it needs a discreet and detailed inquiry. اس طرح تو کل کو کوئی آدمی آ کے ایک گروپ اکٹھا کرے مار کٹائی کر کے اور وہ اپنے آپ کو میں الیکٹ ہو گیا ہوں اور جی گورنر صاحب میں سوچ لو آپ تو ربر اسٹیمپ ہیں صرف. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی معیشت جو ہے وہ کافی اس وقت کرائسس کا شکار ہے. ملک میں ظاہر ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے. پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, گورنر کو ریموو کر دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے, جبکہ صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ریموول نہیں ہوئی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی یہ درست فیصلہ نہیں ہوا. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. بجلی کا بحران تھا, آج جو فیڈرل کیبنٹ ہوئی اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی انرجی کے وزیر نے جناب خرم دستگیر صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ 22,234 میگا واٹ جو ہے وہ اس کی پیداوار بجلی کی ہو چکی ہے اور پاکستان میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. اچھی بات ہے, لیکن سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی اور موجودہ جو حالات ہیں وہ کافی زیادہ غمگیر ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ماہر معاشیات ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا پاکستانی معیشت کس طرف جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج؟ وحید صاحب آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا وہ عموماً اس کو ہم مس کر دیتے ہیں. اب بنیادی نقطہ وہی ہے. دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں معیشت کی اور اس وقت پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ بات کرتی ہے خانہ جنگی کی. اب یہ دو بیانیے ہیں, ایک معیشت کا بیانیہ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آ رہا ہے خانہ جنگی کا بیانیہ. اب یہ دونوں بیانیے اکٹھے ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے, ان دونوں میں سے ایک کو دفنانا پڑے گا. یا تو جو خانہ جنگی کا بیانیہ ہے اس کو دفنا دیں اور یا پھر معیشت کو دفنا دیں, دونوں اکٹھے نہیں زندہ رہ سکتے. تو یہ اس وقت کیا جا رہا ہے, معیشت کو دفنایا جا رہا ہے, یہ جو ملک میں خانہ جنگی ہے اس کو دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے دو حقائق اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ چھوڑ کے جا رہی ہے, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ چھوڑ کے جا رہی ہے. میرا تخمینہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ کہیں 45 ارب سے 50 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے, اور جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 5,000 ارب سے زائد آئے گا, جو ہم نے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اب جو حکومت آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, یعنی کہ دونوں طرف بہت ہی مشکل فیصلے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ سمجھے کہ تقریباً اس کے پاس
डॉलर्स का जो डॉलर के ज़खायर है वो ख़त्म. स्टेट बैंक कह रहा है कि 10 अरब के करीब, 10.5 अरब के करीब ज़खायर उसके पास पड़े हैं. वो आप समझिए कि 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा की इम्पोर्ट को कवर नहीं कर सकते. फिर बिटवीन टुडे एंड जून, यानी कि अगले आप 7 हफ्ते गिन लीजिए, 6 हफ्ते गिन लीजिए, उसमें तकरीबन 8 से 9 बिलियन डॉलर की हमने पेमेंट करनी. 3 से 4 अरब के कर्जे वापस करने हैं, कोई 5 से 6 अरब का करंट अकाउंट का खसारा सामने आएगा. तो अब हुकूमत के ऊपर मैं समझता हूं कि देयर इज नो वे आउट बट IMF के पास हुकूमत को जाना ही पड़ेगा अगर वो सारे अपनी ऑब्लिगेशन जो हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, माली जिम्मेदारियां, वो पूरी करना चाहती हैं. अगर तो डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, तो फिर IMF के पास तो चले, इन्होंने एक नेगोशिएशंस भी कर ली अभी मई के अंदर जब हम मौजूद हैं, तो इसमें भी बातचीत होनी थी. उन्होंने तो फिर आगे से इनको कहना है कि आप जो सब्सिडीज़ हैं उनको विड्रॉ करें, पेट्रोलियम की प्राइसेस को ऊपर लेकर जाएं, ख़ासकर एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मामलात हैं. और उसमें जो इन्होंने एक एग्री किया था पिछली गवर्नमेंट ने कि इतनी रेवेन्यू हमने ज़्यादा करना है, 350 अरब था या 600 या 700 बिलियन था रुपीज़ में, तो वो तो फिर ये सारा कुछ इस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा जो कि अनपॉपुलर डिसीजंस होंगे. जी बिल्कुल ऐसे ही है. एक उसकी जो जाविया है वो आपको बता दिया, और दूसरा ये है कि उसकी सियासी कीमत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बहुत स्टीप किस्म की, बहुत महंगी कीमत पड़ेगी. आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बजट में 610 अरब रुपया PTI की हुकूमत ने वादा किया था कि वो टैक्सेस की मद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाएगा, और वो बनता है तकरीबन 30 रुपए फी लीटर, जिसको हम वो पेट्रोलियम लेवी कहते हैं. तो यहाँ पे तो 30 रुपए को आप भूल जाएं, वो तो साबिक वजीर आजम जो है वो तो 10 रुपए मजीद सब्सिडी ऐलान कर गए उसका पेट्रोल और डीजल का ऊपर. अच्छा, अब वहीद साहब, जो जॉइंट स्टेटमेंट, जो मुश्तरका बयानिया सामने आया था, जो IMF की स्टेटमेंट सामने आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव अग्रीड प्रॉम्प्ट एक्शन. यानी कि वहां पे जब मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं, या IMF की स्टेटमेंट ये बता रही है कि वहां पे एग्रीमेंट हो गया है और प्रॉम्प्ट एक्शन की बात की, यानी कि फौरी कार्रवाई की जाएगी. और फिर उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी, यानी कि जो सब्सिडीज हैं वो IMF वाले कह रहे हैं कि वो कतई तौर पे वो फंडेड नहीं है. जो शौकत तरीन साहब बार बार हमें बता रहे हैं कि वो फंडेड है, IMF का कहना है कि वो अनफंडेड है और उनको रिवर्स करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन है हुकूमत के अंदर, बिकॉज फैसला बहुत ही मुश्किल है. अगर IMF का कहना मानना है तो फिर उसकी एक बहुत बड़ी सियासी कीमत है. अगर आप सोचिए कि 200 रुपए से जायद पेट्रोल फी लीटर की कीमत जाती है, तो मईशत में तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ जाती है. जैसे ही पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो मईशत में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है. अभी जो शरह जो अफरात दर की शरह चल रही है वो 13 साढ़े 13 पे है. ये पेट्रोल और डीजल अगर बढ़ता है तो आप सोचिए कि ये 15-16 पे चली जाएगी, और फिर वो जो पाकिस्तानी अवाम है वो महंगाई का सामना कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर कितनी तकालीफ होंगी. और फिर वो सियासी तौर पे सोचेंगे भाई नई हुकूमत आई है, इन्होंने तो मजीद बोझ डाल दी है हमारे ऊपर. तो सियासी कीमत बहुत बड़ी. स्टॉक मार्केट जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रही है, डॉलर जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है. तो इसकी वजह भी वही है जो शुरू में आपने जो बात जब शुरू की थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम. जी, दोनों में एक थोड़ी सी तफरीक कर लें. स्टॉक जो होता है, जो दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स हैं, वो शरह सूद के ऊपर उनके साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और वो हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. यानी कि जब शरह सूद बढ़ने लगता है तो मार्केट्स गिरने लगती हैं. और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये दुनिया भर में होता है. पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर रही है, इसके साथ साथ आप देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी गिर रही है, जापान की स्टॉक एक्सचेंज भी गिर रही है, हांगकांग की भी गिर रही है, अमेरिका की भी गिर रही है. बिकॉज दुनिया भर में वो जो शरह सूद है उसको सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं, तो उसके रद्द अमल में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिर रही हैं. अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर आप समझिए कि वो दो धारी तलवार है. एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ जिसका आपने जिक्र किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम है. अब आपको याद होगा कि पहले हफ्ता जो नई हुकूमत आई थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, तो
تو اس ہفتے کے دوران کوئی 2000 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ بڑھی تھی، یعنی کہ وہ تقریباً کوئی 1.5-2 بلین ڈالر بن جاتا ہے، بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور نیا بھی اسٹرینگتھن ہوا تھا. تو آپ سوچئے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک شارٹ ہنی مون پیریڈ ملا ہے. وہ ہنی مون بہت شارٹ رہا، اس کے بعد پھر مارکیٹ مسلسل گرتی رہی ہے اور روپیہ بھی جو ہے وہ تقریباً مسلسل گر رہا ہے. تو ڈالر کی جو بڑھ رہی ہے اس کی قیمت، اور روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے یا ڈپریسیشن جو آ رہی ہے، وہ وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز جو ہیں اس کی کمی ہے؟ جی بالکل، ایک وہ مسئلہ ہے، اور دوسرا غیر یقینی مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ٹھوس قسم کا کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو جائے گا تو اس وقت تک یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں والیٹیلٹی، یعنی کہ بہت اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی مارکیٹ 500-600 پوائنٹ گر جاتی ہے، کبھی اوپر چلی جاتی ہے، روپے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. تو وہ جب تک ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ والیٹیلٹی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مارکیٹ میں نظر آتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب، ایک عام جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، خاص کر اگر ہم دیکھ لیں پنجاب کے اندر، یہ جو مرغی کا گوشت تھا وہ ڈیورنگ عید جو ہے اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے اس کی قیمتیں، اسی طرح سبزیاں ہیں، اسی طرح باقی چیزیں ہیں، چینی کے حوالے سے، گھی کے حوالے سے بھی، آٹا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. تو یہ اب اس کا یہ جو اس وقت قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ گورننس کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یا واقعی میں ہمارے پاس شارٹیج ہے ان چیزوں کی، یا تو ہم اس کو درآمد کر رہے ہیں، جیسے کہ برآمد چینی کی جو ہے اس کو بھی پرائم منسٹر نے فیصلہ کر کے روک دیا ہے تاکہ ملک کے اندر جو مارکیٹ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس کو پہلے پورا کیا جائے تاکہ پرائسز بھی سٹیبل رہیں. تو یہ گورننس کا مسئلہ ہے یا پھر واقعی میں شارٹیج ہے؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اپنے ملک کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد کہیں ہم سوچیں گے کہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ایک تو بہت بڑا فیکٹر وحید صاحب، جو روپے کی ویلیو جب گرتی ہے تو اب جتنی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان سب کی قیمت جو ہے وہ روپوں میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس میں اب گورننس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت لوگ یہ کہتے ہیں، حکومت بھی کبھی کہتی ہے کہ شاید ڈنڈے کے زور کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میجرز کے تھرو ہم قیمتیں نیچے لا سکتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے عملاً. اب یہ 50-60 سال سے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جی ہم ڈنڈے کے زور پہ قیمتوں کو نیچے لے آئیں گے اور شاید کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیں گے. اصل میں بات ہے کہ روپیہ بڑی تیزی سے گرا ہے. اب ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم آٹا امپورٹ کرتے ہیں، ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس امپورٹ ہو رہی ہے. تو روپیہ اگر گرے گا تو آپ جتنی مرضی ڈنڈا چلا لیں، اگر روپیہ گر رہا ہے تو پھر چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی. فائنل سوال یہ کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کو 5 ہفتے ہو گئے ہیں آئے ہوئے، لیکن تنقید ان پہ شروع ہو چکی ہے کہ جی یہ پہلے یہ کہتے تھے، اب یہ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کہتے تھے، مہنگائی کے حوالے سے یہ کہتے تھے. اور اس کو پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی، بیکاز اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے اپنے ورکرز کو یہ یعنی بتانا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ان سے زیادہ اچھی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحادی گورنمنٹ کے اوپر پریشر، جیسے آپ نے پہلے کہا، مزید رہے گا، خاص کر یہ مہنگائی اور ان معاملات کے حوالے سے. بھائی صاحب، 2 چیزیں ہیں، ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر. جی بری خبر پہلے آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں. میرے تجزیے میں یہ حکومت جو ہے یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے گی، اور اس کی وجہ جو ہے ابھی پیٹرول کی جو بند باندھے کھڑی ہے یہ حکومت. ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے مہنگائی کا طرف. یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ ایٹ سم سٹیج تو حکومت کو جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی. اور اس کی وجہ یہ سوچ لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید کے اور اپنی مارکیٹ کے اندر سستا بیچ رہا ہو، سوائے پاکستان کے. پاکستان از دا اونلی کنٹری. اچھی خبر وحید صاحب یہ لگتی ہے کہ تاریخی طور پہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے، جو ہمارا معیشت کا پہیہ ہے، اس کی رفتار کچھ تیز ہو جاتی، اور اس کے نتیجے میں جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانیوں کی، آپ کی اور میری آمدن جو ہے وہ کچھ بڑھ جاتی. اور شاید آپ سوچئے کہ میں نے کہا مہنگائی تو آئے گی، لیکن قوت برداشت جو ہے وہ آمدن بڑھنے کے نتیجے میں آپ کی اور میری جو قوت برداشت ہے اس مہنگائی کو، وہ شاید بہتر ہو جائے گی.
ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بڑی امپورٹنٹ جو ویوز ہیں معیشت کے حوالے سے، اس وقت جو چیلنجز ہمیں معیشت کے حوالے سے درپیش ہے ملک کو، اس کے اوپر آپ نے اپنا اوپینین دیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.